बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। आज की सबसे अहम खबर, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, 23वां सरबराही इजलास आज से इस्लामाबाद से शुरू हो रहा है। मेहमानाने गिरामी की आमद का सिलसिला भी जारी है। बहुत बड़ा सेट है पाकिस्तान के लिए सिफारती सतह पर। इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, क्या पाकिस्तान इससे हासिल करना चाहता है बीइंग दी होस्ट, और कितना बड़ा मौका है डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए, ये सबसे अहम मुद्दा है जिस पे आज हम बात करेंगे बड़ी तफसील के साथ। हम देखते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए भी सियासी जमातें हुकूमत भी सरगर्म है और कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को तलब किए जाने का इम्कान है। लग रहा है दावे हैं हुकूमत के कि शायद आईनी तरमीम इसी हफ्ते मंजूर कर ली जाएगी। और अच्छी खबर ये हुई कि कल जो PTI ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी आज की तारीख के हवाले से, वो मौखर कर दी गई, वो नौबत नहीं आई एहतजाज की। गो के खबर ये है कि उनके डॉक्टर को डॉक्टर आसिम की मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकी। इन तमाम मामलों पर तफसील से आज बात करते हैं और मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर बराए पेट्रोलियम आबी वसाइल सीनियर सियासतदान जनाब मुसद्दिक मलिक साहब ने। डॉक्टर साहब, लाइव जामी में आपको खुशामदीद कहते हैं। 23वां सरबराही ये इजलास है। पाकिस्तान, रूस, चीन, भारत, अहम रुकन वस्त एशियाई रियासतें, मुबसर मुल्क के तौर पर मंगोलियन जो डेलीगेशन है वो भी यहाँ मौजूद है। जयशंकर साहब की आमद भी हमने देख ली। 40 से 44% आबादी बनती है पूरी दुनिया की SCO के नीचे, और 32% से ज़ायद GDP पूरी दुनिया का यहाँ है, तो इसकी इंपॉर्टेंस तो हम सब के सामने है। बट हैविंग सेड दैट, इस स्टेज पे इस वक्त जबकि मल्टीपोलर वर्ल्ड हुआ पड़ा है और चाइना की अपनी इंपॉर्टेंस है, रशिया किसी और स्टेक पे खड़ा है, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अपनी जगह, फोकस क्या है हमारा इस इजलास से पर्टिनेंटली जुड़ा हुआ पाकिस्तान का? जी जामी साहब, मेरे ख्याल में आपने अपने इब्तदाइये में आधी बात तो कर दी कि जहाँ पे 45% दुनिया की आबादी हो और 30-32% GDP का हिस्सा हो, वहाँ पे आपको एक अदम तवाज़ुन तो नज़र आता है। कामयाबी तो ये होगी ना कि आप 40% अगर आबादी का हिस्सा हैं तो आप कम से कम 60% या 50% अगर GDP का दुनिया की GDP का हिस्सा हो, तो समझा जाएगा कि ये खित्ता जो है वो दौड़ में आगे है। ये जो आपने हमें दिए जो इशारिये दिए हैं दो, इनसे तो बड़ा क्लियरली ये सामने आ गया है कि हम खित्ते में की दुनिया की दौड़ में ये खित्ता थोड़ा पीछे है। और अगर इसमें से चीन को निकाल दें और या दीगर एक आध बड़े मुल्क को निकाल दें, तो फिर आपको जो नजर आएगी पिक्चर वो इससे भी ज्यादा बुरी है। इस वजह से ये भी अब वाज़ेह हो गया है, और आपको याद होगा सबसे पहले अमेरिका ने इसमें लीड ली थी और एक NAFTA बनाया था जिसमें अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक का एक ब्लॉक बनाया। उसके बाद यूरोपियन यूनियन बड़ी देर तक काम करता रहा और यूरोपियन यूनियन की शक्ल में वो तमाम ममालिक जो इनफरादी तौर पे इतनी हैसियत या ताकत नहीं रखते थे, इक्तसादी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना लिया। अब हमारे साउथ के अंदर भी एक दो मुख्तलिफ फोरा इस तरह के डेवलप हुए हैं जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं हम सब के लिए कि हम अपने खित्ते में तिजारत को बढ़ाएं। और जब तिजारत बढ़ेगी तो GDP बढ़ेगी, जब GDP बढ़ेगी तो लोगों को नौकरियां मिलेंगी, नए कारोबार खुलेंगे। जब वसाइल के अंदर इजाफा होगा, हमें जिन चीज़ों की ज़रूरियात जो हमारी है, मसलन हमारे नुक्ता नज़र से एनर्जी की ज़रूरत हमारी एक अहम ज़रूरत है जिस पे हमारा बहुत सा ज़र मुबादला खर्च होता है। अगर हमारी कीमत नीचे चली जाए तवानाई की, हमारी इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी नीचे आ जाएगी। अब एक तरफ अगर लोगों को नए कारोबार खुलने शुरू हो जाएं और लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएं, खित्ते के अंदर ट्रेड बढ़नी शुरू हो जाए, दूसरी तरफ महंगाई कम होनी शुरू हो जाए क्योंकि हम अपने इलाके से तवानाई और दीगर चीज़ें खरीदना शुरू कर दें, चाहे वो वीट हो, चाहे वो तवानाई हो, चाहे वो खाद हो, बिकॉज ये तमाम इलाके जो हमारे इर्द गिर्द हैं इनमें भरमार है तवानाई की और खाद की और मिनरल्स रिसोर्सेज की। तो अगर हम इकट्ठे होंगे तो तमाम खित्ता खुशहाल होगा। फिर आप जब 7 साल के बाद प्रोग्राम करेंगे तो आप ये कहेंगे कि देखिए 40% आबादी है मगर 25% दुनिया की जो GDP है वो इस इलाके में बन रही है। बिल्कुल ठीक है। मैं फर्दर आगे भी जाता हूँ, कई एक मौज़ूआत भी इससे जुड़े हैं इस सूरत हाल पे जिन पे आपकी राय मुझे चाहिए होगी। सऊदी डेलीगेशन मुझे याद जब आया भी रिसेंटली, आपकी काफ़ी तारीफ हुई, बल्कि आपको तो उस्ताद का दर्जा भी उन्होंने दिया। लेकिन क्या वजह बनती है कि हमारे यहाँ वो लोग जो बैरून मुल्क का अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं, यहाँ आते हैं पाकिस्तान में तो वैसा कुछ जादू करने से उस तरह से कामयाब नहीं होते, जो फोटे वो बाहर छोड़ के आते हैं?
دیکھیے، ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سعودی وزیر کا بڑا پن تھا. بہت سے ایکسپرٹس اور کنسلٹنٹس جاتے ہیں اور مختلف ممالک کو تجاویز دیتے ہیں، اور میں نے تو ان کے ساتھ کام کیا تھا تقریباً 18 سال پہلے. یہ اس وقت اریمکو کے CEO ہوا کرتے تھے. اس کے بعد یہ توانائی کے وزیر بنے، پھر یہ اکانومی کے وزیر بنے، پھر یہ اب انویسٹمنٹس کے وزیر ہیں. اللہ نے بڑی مدد دی. 18 سال کے بعد یاد رکھنا اور اس کا مینشن کر دینا، یہ ان کا بڑا پن ہے. اور میں نے وہاں پہ اور بھی بہت سے کام کیے. میں نے ہائر ایجوکیشن اسٹریٹجی بھی سعودی عرب کی بنائی، اور ان کی لیبر ریفارم اسٹریٹجی کے اندر بھی. اب یہ دیکھیں نا، ایگزیکٹلی آپ اسی ٹریک پہ ہیں جہاں میں آنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے وہاں پہ کن شعبہ جات میں ایکسپرٹیز اپنی جو ہے ان کو دی، رینڈر کی. بٹ وائی ناٹ ہیئر؟ یہاں ایجوکیشن پالیسی ہو، پیٹرولیم انرجی کی پالیسی ہو، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے مسائل ہوں، کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ جی جامی صاحب، 3 بڑے مسئلے ہیں جو میرے سامنے آئے ہیں. کچھ تو ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم 0 سے بڑھ کے تقریباً 3% انشاءاللہ GDP رپورٹ کریں گے. ہماری جو مہنگائی کی شرح تھی وہ کھانے پینے کی اشیاء میں 48% تھی، جو 1.5% پہ آ گئی ہے. اوور آل 38% تھی، 38%، جو اب 6.5%. وہ 3 بنیادی مسئلے بھی ساتھ گنوائے نا. مسائل میں بتاتا ہوں. دیکھیں مسئلے کیا ہیں. 3 مسائل. سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کا جو ہے وہ ایلیٹ کیپچر ہے. آپ کوئی چیز، کوئی کانٹریکٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو 4-5 چہرے، 10 چہرے، 100 چہرے نظر آئیں گے. ویری ٹرو. جب ایک ایسی اکانومی تجویز نہیں کرتے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں تمام بچے بچیوں کا بھلا ہو، یعنی 5، 10، 50 لوگوں کو تجویز کرنا کہ یہی معیشت ہے، یہی لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ کبھی بھی ریگز ٹو ریچز کی سٹوریز نہیں بننے دیں گے. امریکہ میں ہر بچے بچی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس زیادہ ہنر ہے، میرے پاس زیادہ موٹیویشن اور زیل ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. میں باہر نکلوں گا تو کوئی سیٹھ میرے آڑے نہیں آئے گا، کوئی حکومتی پالیسی میرے آڑے نہیں آئے گی، اور میں ایک گراج میں جاؤں گا اور بلینئر بن کے نکلوں گا. تو یہ عزم بھی اور یہ یعنی یقین بھی ہم نے بچوں کو دینا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور نئے نئے کریٹو کام کریں. ایک تو یہ مسئلہ ہے جسے میں کہتا ہوں ایلیٹ کیپچر کا مسئلہ ہے. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ شک کا مسئلہ ہے. دیکھیے، ایک معاشرہ کسی کو کسی پہ یقین نہ ہو. ابھی آپ دیکھ، چاہے آپ عدلیہ کا ریلیشن شپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ، یا ہماری پارلیمان کا ریلیشن شپ دیکھ لیں اس کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، یا بیوروکریسی کا سب کا دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہر ایک ایون ود ان پولیٹیکل پارٹیز. نہیں صرف ود ان پولیٹیکل پارٹیز. آپ کرکٹ کا میدان دیکھ لیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں بھی سارا مسئلہ شک ہے، شکوک و شبہات کا. جی، تو یہ دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے جس کا بوجھ ہم سب کو اٹھانا پڑتا ہے وہ شک ہے. کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، پھر آپ کے اوپر ایک افسر لگ جاتا ہے، پھر اس افسر کے اوپر ایک انٹیلیجنس لگ جاتی ہے، پھر اس انٹیلیجنس کے اوپر ایک اور انٹیلیجنس لگ جاتی ہے. بائی دا ٹائم کوئی کام ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو بوجھ، اس کے شک کا بوجھ اس کے اوپر ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ 100 روپے کے کام کے اوپر شک کی وجہ سے 300 روپے ہم نے خرچ کر دیے. اور تیسرا نقطہ کیا ہے؟ جی، تیسرا نقطہ ہے خوف کا. اور اس وقت وہ انٹرنلائز کر چکی ہیں ہماری مشینری کہ اچھا بھی کام اگر کرو تو یہ نہ ہو کل کو حکومت بدل جائے. یہ پچھلی حکومت میں ایسا ہوتا بھی رہا ہے کہ وہ جی اٹھا کے لے جائیں اور یہ کہیں کہ تم اس کے خلاف بیان دو تو تمہیں چھوڑیں گے. تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اچھا بھلا کام کی تمیز چھوڑو، کام کرو ہی نہ. تو ایک سر یہ خوف، ڈر، دوسرا شک، اور تیسرا ایلیٹ کیپچر. یہ 3 بڑے مسائل ہیں جن کو کاٹنا توڑنا ہمارا فرض، اور اس وقت ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جے شنکر جی، سبرامنیم جے شنکر، وہ تشریف لائے ہیں، بھارتی ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر جو ہیں. کوئی 2 طرفہ ملاقات یا کوئی سائیڈ ملاقات طے نہیں ہے جو میری معلومات ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کے اٹ سیلف آنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیا کوئی 2 طرفہ برف پگھل سکتی ہے یا ابھی یہ بس بہت فارمیلٹی تھی؟ یہ مجھے معلوم نہیں جی، اور یہ ایک سینسٹیو وقت ہے اس پہ تبصرہ کرنا. یعنی اس وقت وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے ہمسایہ ملک ہیں، تو اس بات پہ بہتر یہ ہے کہ جو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے، جو حکومتی جو پالیسی ہے اس پہ تبصرہ نہ کیا جائے. ان کا آنا خوش آئند ہے جی. یہ ایک فورم ہے جیسے میں نے آپ کو کہا جس میں خطے کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اگر وہ بھی کچھ مثبت رول پلے کریں گے، کرنا چاہیں تو بات آگے بڑھے گی تو تمام ممالک جو ہیں خطے کے طور پر آگے بڑھیں گے. مگر اس سے زیادہ اس وقت تبصرہ کرنا کچھ. اچھا، پھر میں نے دیکھا کہ بھارتی صحافی ہیں، بڑی سیزنڈ سینئر، برکھا دت، وہ تشریف لائیں.
میاں صاحب سے، محترمہ مریم سے ان کی ملاقات ہوئی. کیا یہ ملاقات کسی بیک ڈور ڈپلومیسی کا حصہ تھی؟ اور جو بھارتی صحافی سے اخذ کر رہی ہیں، جس طرح سے انہوں نے مودی صاحب کے بارے میں کمنٹ کیا، ان کے بقول؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، بالکل ایسا کچھ نہیں ہے. وہ وہاں پہ کیونکہ صحافی ہیں، بڑی دیر سے پاکستان پہ کام بھی کرتے ہیں. آپ شام کو دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی وہ جو اگر آپ کو 4-5 شکلیں نظر آئیں، کوئی بین الاقوامی معاملہ چل رہا ہو تو کوئی نہ کوئی ہماری طرف سے صحافی ان کے ٹی وی پہ ہوتا ہے، ان کا صحافی ہمارے ٹی وی پہ ہوتا ہے. تو 2-4 کچھ ان کے جو کریڈیبل صحافی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے صحافت کے نقطۂ نظر سے بس تھوڑی بات کی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. مصدق صاحب، ہمارے یہاں کوئی کریڈیبل صحافی نہیں ہے. ہمارے صحافی ترس رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم سے کوئی ملاقات ہو، ان کے خیالات نہیں جاننے کا موقع ملے. جی جی بالکل. اور انشاءاللہ ضرور آپ جیسے ہی کہیں گے آپ کی ملاقاتیں، ہم تو ہر وقت حاضر ہیں. ایڈمنسٹریشن بھی آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ کے پروگرام پہ بھی آتے ہیں. لیکن اگر آپ سابق وزیر اعظم صاحب سے بات کرنا چاہیں گے تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کا پیغام ان تک یہ فرمائے، آئینی ترامیم کا میں نے ذکر کرنا ہے، 7 SCO جاری ہے. پی ٹی آئی نے اپنا احتجاج مؤخر کر دیا آپ کے کہنے پہ یا کسی اور کے کہنے پہ، آپ نے یقین دہانی کرائی. لیکن ڈاکٹر عاصم وہاں گئے، انہیں ملنے نہیں دیا گیا، نہ پمس کا کوئی بندہ ابھی تک جا کے مل سکا ہے. اور جمائمہ گولڈ سمتھ کا ٹویٹ آیا بڑا اہم، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بچوں سے 10 ستمبر سے آن ورڈ گفتگو نہیں ہونے دی جا رہی. دیکھیے، مجھے صرف جو میرے پاس خبر ہے، کیونکہ یہ زیادہ ان تمام معاملات کا تعلق ہماری منسٹری آف انٹیریئر سے ہے، اور میں کیونکہ ان معاملات پہ میں شریک نہیں ہوتا، اس وجہ سے میرے پاس کوئی ڈیٹیلڈ انسائیڈ انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سہولیات ان کو جیل میں ہونے کے بعد ملنی چاہیے وہ ضرور ملنی چاہیے. میرے خیال میں تو مل بھی رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری حکومت کی طرف سے کسی نے نہیں کہا کہ کولر اتار دو، کسی نے نہیں کہا کہ اے سی اتار دو، کسی نے نہیں کہا کہ چارپائی باہر نکال دو، زمین پہ لٹا دو. کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب انہوں نے یہ فرمائش کی کہ میں ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں اپنی صحت کے لیے، تو ساتھ کی دیوار توڑ کے ان کو ایکسرسائز کی مشین بھی دی گئی اور ویٹس بھی دیے گئے، اور ایک چھوٹا سا جم یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں ان کے کمرے کے پہلو میں بنا دیا گیا. تو یہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں، اس وجہ سے یہ تمام سہولیات ان کو مل رہی ہیں، اور کسی نے ابھی تک ایسا تبصرہ نہیں کیا کہ یہ چھین لو وہ چھین لو. یہ خواجہ سار رفیق صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا ان تک، ان جیسے رہنماؤں کو جو کہ آپ کی پارٹی کے حصے ہیں، سینئر بندے ہیں، ایجز ود پی ملن، کہ یہ جو میل ملاقاتوں پہ پابندی ہیں، یہ جو صورتحال ہے 18 تک جو پابندی لگائی، یہ مناسب نہیں ہے. ملاقات کی اجازت وکلاء کو، اہل خانہ کو یا کسی پارٹی رہنما کو دی جانی چاہیے. کوئی منطق مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں 3-4 اکتوبر سے لے کے 18 تک آپ نے پابندی لگا دی، کوئی شخص نہیں ان سے مل سکتا. اور اگر ڈاکٹرز بھی ملنے کی اجازت ملی تو وہ بھی پیمز کے. نہیں، ڈاکٹرز تو دیکھیے، جب میاں نواز شریف صاحب کو بھی ڈاکٹرز ملے تھے تو وہ جیل کی شکل میں سروس ہسپتال کو سرکار کی جیل کا درجہ دے کے ان کو وہاں موو کیا گیا، اور سرکار نے فیصلہ کیا کہ کون سے ڈاکٹرز جو ہیں جیل کے یا جیل کے باہر کے، جو سرکار اپوائنٹ کرتی ہے، انہوں نے جا کے انہیں دیکھا. پرائیویٹ تو ان کے کوئی ڈاکٹر نہیں جا رہے تھے. اور اگر آپ اس وقت پنجاب حکومت کے تمام تبصرے سن لیں تو وہ خود بتاتے تھے کہ ہم نے یہ ڈاکٹر بھیجے ہیں، ہم نے یہ ڈاکٹر بھیجے ہیں، ہم نے یہ ٹیسٹ کروائے ہیں. کوئی پرائیویٹ ٹیسٹ تو نہیں ہو رہے تھے. تو اگر ان کی صحت کے معاملے سے کوئی بھی ایسی چیز ہے جس میں انہیں کسی سہولت کی ضرورت ہے، ہسپتال کی یا طبی معائنے کی، تو 100% ان کو وہ سہولت ملنی چاہیے، اور میری اطلاع کے مطابق ان کو مل رہی ہے. اور ابھی بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ ڈاکٹرز تو وہی ہیں جو سرکار کے جیل کے قوانین کے مطابق سرکاری جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں پیمز کے. ہمارا علاج بھی پیمز میں ہوتا ہے. اگر آپ سرکار کے بڑے افسر ہوتے تو آپ کا علاج بھی پیمز میں ہونا تھا. تو پھر پیمز کے ہی بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے انہیں دیکھیں گے. غالباً یہی قانون ہے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ مجھے بھیج دیں کہ جی میرے جاننے والے. جمائمہ صاحبہ یہ لکھتی ہیں کہ 10 ستمبر سے جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں قاسم اور سلیمان، ان کی ٹیلی فونک کال رابطہ نہیں ہونے دیا جا رہا. کورٹ آرڈرز تھے، پہلے شاید 2-4 بار آپ رابط ہوئے ہیں. اس کی تو آپ حمایت کریں نا کہ بچوں سے بات چیت کرنے کا موقع تو ملنا چاہیے.
مجھے اس بارے میں حقیقت یہ ہے کہ علم نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو چیز میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کا تھریٹ اتنا زیادہ تھا. آپ نے ابھی دیکھا کہ 4 دن پہلے ہمارے کچھ جو سپاہی ہیں ان کو شہید کیا گیا. روز خبر آتی ہے کہ 6 لوگ شہید ہو گئے, 9 لوگ شہید ہو گئے, فلاں جگہ دھماکہ ہو گیا, یہاں دھماکہ ہو گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت سے پہلے بھی اس طرح کی خبریں آئی تھیں جن کی اطلاع بھی انہیں دی گئی تھی. تو اب کوئی ایسا اگر کوئی واقعی کوئی آپ کو کریڈیبل خبر ملتی ہے تو یہ تو پھر آپ کے اوپر حفاظت جو ہے وہ مقرر ہے. ابھی مجھے کسی صاحب نے کہا کہ پولیس تو آپ کے پاس ہے وہاں پہ, تو آپ حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہمارے تو ناکوں پہ بھی پولیس ہی کھڑی ہے, جہاں پہ شہادتیں ہو رہی وہیں پہ وہاں پہ بھی پولیس ہی کھڑی ہے. جب کوئی سوئسائڈ بامبر یا اس طرح کے لوگ کسی خطے میں داخل ہو جائیں اور دیٹ آل میک سینس سر, دیٹ آل میک سینس, بٹ اختلاف کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ, بچے باہر بیٹھے ہیں لندن میں, اگر ان کی ٹیلی فونک کال سے کیا سیکیورٹی تھریٹ بھلا ہو سکتا ہے؟ حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے, کیونکہ اگر باہر بیٹھ کے جمائمہ صاحب اب اس کا ذکر کر رہی ہیں تو یہ کافی تشویشناک ہے, کیونکہ آبویسلی ایک انٹرنیشنلی اس کا امپیکٹ جائے گا. بٹ میں ذرا آپ کا چونکہ وقت بھی کم ہے, 18ویں جو اپنا 26ویں ترمیم ہے اس میں میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. یہ آپ نے 17 کو اجلاس بلا لیا ہے, کیا نمبرز پورے ہو گئے ہیں؟ دیکھیے جی, ترمیم تو اس وقت ہوگی جب نمبر پورے ہوں گے. اجلاس تو ہمارے ویسے بھی ہوتے رہتے ہیں. اجلاس تو اگر ملک چلانا ہے تو آپ کو اجلاس کرنے ہوں گے پارلیمان کے, لیکن ترامیم اسی وقت ہوں گی جب نمبرز پورے ہو جائیں گے. اور اگر نمبرز پورے نہیں ہوں گے تو ترامیم نہیں ہوں گی. اور اس پہ آپ کے سامنے سر جوڑ کے لوگ بیٹھ بھی رہے ہیں, کنسنسس بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بات میں آپ پہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ترامیم کی ضرورت ہے. جب عدالت میں ایک فیصلے کا سر دوسرے فیصلے کے پیر سے نہ ملے, اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ پریسیڈنٹس کی بنیاد کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں, یعنی آپ کو ایک فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور فیصلے کو ریفر کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ مولوی تمیز الدین سے شروع ہو جائیں اور اس کے بعد بھٹو صاحب کی شہادت پہ آ جائیں یا جس طرف مرضی چلے جائیں. ابھی یہ نیب کا کوئی ایک کیس تھا, ایک بینچ نے ایک فیصلہ کیا, دوسرے نے بالکل مختلف فیصلہ کیا. آپ کس چیز کو مانیں گے؟ یعنی کوئی فیصلہ نہیں ہے جو دوسرے فیصلے سے ملتا ہو. جب آپ کو کہتے ہیں آئین کی تشریح کریں تو آپ آئین لکھنے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے اپنے پروگرامز پہ آ کے مختلف جو ماہرین ہیں وہ تبصرہ کرتے رہے کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا تو وہ تو ایسا ہی تھا جیسے آئین لکھنا ہوتا ہے, وہ آئین کی تشریح تو نہیں تھی. اگر وہ معاملات جو پارلیمان کے ہیں وہ عدالت کرنا شروع کر یہ فیصلے کرنے شروع کر دے کہ چینی کی بوری کی قیمت کتنی ہوگی, اگر اس نے یہ فیصلے کرنے ہیں کہ فلاں ہسپتال میں وارڈ بوائے کون سا لگے گا اور کون سے, آپ نے تو کہا نا کہ آپ کے نمبرز پورے ہوں گے تو ترامیم ہوں گی, یعنی آپ کو یقین نہیں ہے کہ ابھی نمبرز پورے ہیں, لیکن کل نہیں, اگر ہمارے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صورتحال اچھی ہے, لیکن نمبر جب پورے ہوں گے بھائی, جب کنسنسس ہوگا, جب پارٹیاں مل کے اگری کر جائیں گی تو ترامیم ہو جائیں گی. لیکن کل میرے شو میں تھے جناب رؤف حسن صاحب, انہوں نے یہ دعویٰ کیا جناب یہ ہمارے لوگوں کو تو آفر کر رہے ہیں زور زبردستی ڈھونس اور باقی کروڑوں اربوں کی آفرز, تو اپنی جگہ میں نے سوال پوچھا تھا, انہوں نے کہا جی ان کے 3 لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور آپ آئینی ترامیم پیش ہونے دیں, جب نمبرز کی کہانی آئے گی تو آپ دیکھیے ان کے 3 بندے نہیں پورے ہوں گے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. آپ اپنے بندے تو سنبھالیں نا پہلے. جی, ایک تو پی ٹی آئی کی پرانی روایت ہے, آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ وہ اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ ان کے لوگ پیسے دے کے ووٹ دیتے ہیں, پیسے لے کے ووٹ دیتے ہیں. پھر آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں نوٹوں کے تھدے لگے ہوئے ہیں, جس کے بعد اعتراف کے بعد 1-2 لوگوں کو ہٹایا بھی گیا. تو یہ پرانی ان کی روایت ہے. ہمارے ہاں ہم سے نشان چھینا گیا تھا. بتائیے سینٹ میں ایک بندہ دائیں سے بائیں ہوا تھا؟ وہ تمام لوگ جن کو کہا گیا کہ آپ انڈیپینڈنٹ سینیٹرز ہیں, آپ کے پاس کوئی نشان نہیں ہے, میاں نواز شریف کا ٹکٹ جو ہے ہی نہیں, ایبنیشو ختم کر دیا گیا ہے, تو ان میں سے ایک بھی بندہ ہلا. ڈاکٹر صاحب بڑا مختصر سوال, ان دی ویک آف آل دیٹ, کیا کسی دوست ملک نے بھی عمران خان صاحب کے معاملے میں رابطہ کاری کیا حکومت کے ساتھ؟ دوبارہ کہیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حالیہ چند دنوں کے اندر جو صورتحال رہی, اس سب کے بیچ میں کیا کسی دوست ملک نے بھی جناب عمران خان صاحب کے سلسلے میں کوئی رابطہ کاری کی ہے پاکستان کی سرکار کے ساتھ؟ یہ تو عمران خان صاحب کا انداز ہے کہ فلاں شہزادے نے مجھے فون کیا, فلاں نے مجھے کیا, میں نے کہا میں نہیں سنوں گا. یہ نان سینسیکل باتیں ہیں. کوئی ملک کسی کو فون کر کے اس کے اندرونی معاملات میں اس طرح نہیں انٹروین کرتا.
یہ پرانی روایت ہے خان صاحب کی کہ میں بتاؤں مجھے کس نے فون کیا تھا، اوے یار بتا ذرا پرچی دے کس نے فون. ایسے ہوتا ہے، ایسے ملک چلتے ہیں، ایسے خارجہ پالیسی چلتی ہے. تو ہم کیا ادھر بیٹھ کے اپنے دوست اور حلیف ملکوں کو ملائن کرنا شروع کر دیں بیکاز ہم نے سیاست چمکانی ہے؟ بالکل ایسی کوئی چیز نہیں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وزیر پیٹرولیم آبی وسائل. آج مصروف بھی تھے کیونکہ مہمانان آ رہے تھے مختلف ممالک سے جو شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ہیں، ان کو انہوں نے وصول بھی کیا مہمان نوازی کے طور پر. دیگر جو گزرا وہ بھی ہم نے دیکھے. خوشائن تو ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے. بڑے عرصے بعد ایک ایسی گہما گہمی ہے، کچھ قریباً 9 برس بعد بھارت کے کچھ فورن منسٹر جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں یہاں پہ. خوشائند اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا جو اپنا انٹرنل پولیٹیکل کیوس ہے، میس ہے، وہ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں دیتا. کبھی پی ٹی آئی کو احتجاج کی کال دینی پڑتی ہے، کبھی انہیں مؤخر کرنا پڑتا ہے حکومتی وعدوں کے بعد، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے بیچ حکومت آئینی ترامیم کے لیے بھی پر تولتی ہے اور اجلاس بلا لیا جاتا ہے 17 تاریخ کو. اور یہی نہیں بلکہ اراکین پارلیمنٹ کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ کل کی تاریخ تک اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. اٹ مینس کہ کچھ ہے جس کی وجہ سے اجلاس بلایا گیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین. ویلکم بیک جی، لائیو ود جامی میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کر رکھا ہے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ممتاز قانوندان جناب شعیب شاہین صاحب نے. شعیب صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. آپ کا جو اجلاس تھا کل بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا کہ مؤخر ہو رہا ہے کیونکہ حکومت نے طبی معائنے کی اجازت دی جناب عمران خان صاحب کے، لیکن سرکاری ڈاکٹروں کو آج اطلاع ہے ڈاکٹر عاصم بھی گئے لیکن ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں مل سکی. کیا پی ٹی آئی اس پیش رفت سے مطمئن تھی یا پھر یہ ایس سی او کی وجہ سے آپ نے یہ سمجھوتا کیا؟ دیکھیں دونوں چیزیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی گارنٹی دی کہ جی ڈاکٹرز کی ملاقات کرائی جائے گی، اور دوسرا ظاہر ہے شنگھائی تعاون تنظیم بھی ہمارے لیے بہت اہم تھی. ہم نے ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے بہترین مفاد میں اور عمران خان صاحب کو ملاقات اور اسپیشلی ڈاکٹرز کی ملاقات کے حوالے سے ان کی اس کمٹمنٹ کے اوپر ہم نے یہ اپنا پروٹیسٹ ملتوی کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور ڈاکٹر عاصم صاحب سے ملاقات کرانی چاہیے تھی. یہ نہ کرانا یہ ان کی بدنیتی بھی ہے اور بے ایمانی بھی ہے. اور اس حوالے سے دیکھیں ایک سابق پرائم منسٹر، ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، اگر اس کو صحت کے حوالے سے کوئی تشویش ہے ہمیں تو ان کو ملانے میں کیا حرج ہے؟ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از اوکے اور اگر اس میں کوئی دوسری کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں تھی. اور اگر ان کی بدنیتی ہے یا کچھ اور نیت ہے ان کی تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن آپ کا ایگریمنٹ جو میں نے دیکھا بیرسٹر گوہر جو ٹویٹ کر رہے تھے یا بیان بھی تھے، پمز کے ڈاکٹرز جا کے ان کا معائنہ کریں گے. اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت تک کیا وہ ڈاکٹرز گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے؟ معائنہ ہوا ہے؟ آپ کی جماعت کو اس کا علم ہوا ہے؟ دیکھیں میری انفارمیشن کے مطابق 2 بجے کے قریب ڈاکٹرز گئے ہوئے تھے، جس میں ڈاکٹر عاصم صاحب بھی وہاں ویٹ کر رہے تھے. اس کے بعد سے ان کا معائنہ ہو کے واپس آنا اور اس کی رپورٹ میرے نالج میں ابھی تک نہیں ہے. لیکن معاہدہ یہی ہوا تھا کہ پیمس کے لوگ بھی جائیں گے، لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ان کے ذاتی معالج ہیں ان کو بھی ملنے دیں. اس لیے وہ گئے تھے ڈاکٹر عاصم صاحب. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پیمس کے ڈاکٹر کو ملنے دینا ہے تو ڈاکٹر عاصم نے کون سا وہاں جا کر سیاست کرنی تھی، یا کوئی ایسی چیز تھی جو آپ کو ان سے خطرہ ہے؟ اور وہ پہلے بھی کئی دفعہ مل چکے ہیں اور ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، ان کا میڈیکل چیک بھی کر چکے ہیں. تو اس لیے کوئی اگر ان کی بدنیتی نہیں ہے تو پھر ان کا نہ ملنا حوالے سے نہ ملانا جو کسی حوالے سے کوئی نیک نیتی نہیں ہے، یہ ان کی صرف سوائے بدنیتی کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. شعیب صاحب اوور آل اسپیکنگ نیوٹرلی بات بھی کریں تو بڑی اچھی یہ فیصلہ تھا کہ ایس سی او کی وجہ سے اس کو اگر پوسٹ پون کر دیا جائے. چلیں جو بھی حکومت کے اوپر اعتراضات اپنی جگہ درست ہوں گے، لیکن بڑے اچھا یہ انٹینٹ تھی بظاہر فار دی سیک آف دی نیشن. لیکن اس بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ خبریں کچھ آئیں کہ جب آپ کی سیاسی کمیٹی یا دیگر کا اجلاس ہوا تو گنڈا پور صاحب اور حماد اظہر آمنے سامنے آئے. حماد صاحب نے تو ویڈیو جاری کی تھی کہ میں لیڈ کروں گا، کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم احتجاج مؤخر نہ کریں، باہر نکلیں. اور پھر گنڈا پور صاحب نے مبینہ طور پر انہیں کہا کہ جی آپ باہر بیٹھ کے ویڈیو میسیجز کے ذریعے عوام کو اور باقیوں کو اکساتے ہیں. کوئی ایسی ٹینشن ہوئی کیوں ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں نہیں، کوئی بہت ساری باتیں تو غلط فہمی کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کوئی پارٹی کے اندر گفتگو کرتے ہیں کسی بھی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی ڈسکشن میں، تو وہاں اختلاف رائے تو ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا اگر ہم 25 بندے بیٹھے ہیں تو ہر ایک کی رائے وہی ہو، جو ایک بندے کی ہے وہی 24 بندے باقی بھی سوچتے ہوں. تو اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپس میں خاص دشمنی ہوگی ہے. ٹھیک، جو میجورٹی ڈیسیژن ہوا کرتا ہے سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہی ہمیشہ سے اصول ہے کسی بھی پارٹی کا، کسی کا یا کسی بھی محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کا.
تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور ہم آپس میں مشاورت کر کے اختلاف رائے، لیکن شعیب صاحب کیا آپ اس تاثر کو اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جو باہر بیٹھی قیادت ہے یا باہر بیٹھے تجزیہ نگار ہیں یا لاپتہ یا غائب لوگ ہیں، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کچھ زمینی حقائق سے مختلف ہے، کیونکہ بھگت آپ لوگ رہے ہیں، بیئر آپ کر رہے ہیں، سفر آپ کر رہے ہیں، جو بھی قیادت آپ کی موجود ہے، تو یہ تاثر تو اپنی جگہ درست ہے نا؟ دیکھیں، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہم سب کا موقف لینے کے بعد ہم کوئی انفورس کرتے ہیں اور یا کوئی ایسی چیز جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا اچھا طریقہ کار ہے، ہر ایک کی اوپینین لیں اور میجورٹی ویو سے آپ فیصلے کریں۔ کبھی تو کنسنسس ہو جاتا ہے، یونانیمس فیصلہ ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ تر امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ میجورٹی ویو سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کے اپنے مختلف رائے ہوتی ہے اور اس رائے کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں جو متفقہ رائے بنتی ہے وہ ہم پھر اعلامیہ کی صورت میں جاری کرتے ہیں۔ تو یہی اصول ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، کسی بھی میٹنگ کا، کسی بھی مجلس کا۔ تو الحمدللہ ہم ڈیموکریٹک طریقے سے چلتے ہیں۔ دیکھیں، اختلاف رائے کسی جمہوریت کا حسن ہوا کرتا ہے، اور الحمدللہ ہم شعیب جمہوری صاحب، طریقے سے 18 تاریخ کے بعد کیا پی ٹی آئی دوبارہ ڈی چوک اسلام آباد کی کال دے سکتی ہے یا ایسا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج یا جلسہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ بنیادی انسانی حق ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی بھی گروپ کا۔ تو ہماری سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور پروٹیسٹ کی کال دینا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہمارا حق ہے، وہ ہم دے سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ بٹ فار دی ٹائم بینگ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ ہم نے اس وقت جو فیصلہ کیا صرف 15 کی جو پروٹیسٹ تھا وہ بھی کنڈیشنل تھا، ہم نے اس کو کال آف کیا، اور ان دی انٹرسٹ آف پاکستان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آگے فیصلہ کریں گے، وزارت آئینی ترمیم کا مسودہ سامنے آ رہا ہے، اگر انہوں نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی یا جس طرح ہمارے بندوں کے اوپر جبر تشدد اور آئینی ترمیم پہ میں آنے لگا ہوں، کیونکہ اب یہ خبر تھی آج کہ یہ 18 کو یا 17 کو یا شاید کل ہی قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے۔ 17 کی اطلاع مجھے مل رہی ہے، اور اراکین پارلیمنٹ کو بھی اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی ہے گورنمنٹ ان پاور نے۔ سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئینی ترامیم کے لیے اجلاس بلایا جا رہا ہے اور حکومت نمبر پورے کر لے گی؟ آپ کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کو تشویش ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تو اب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے اوپر تشویش ہو۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح یہ چھاپے مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں۔ 3 دن پہلے چودھری اجاز جو ہمارے حاجی امتیاز ایم این اے کے بھائی ہیں، ان کے گھر F7 میں چھاپا مارا، ان کے ملازمین کو استریوں سے جلایا، ان کو تشدد کیا، وہ سب ویژولز آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان کی بیگم کو ہراس کیا اور وہ تھانے میں FIR درج کرانے بھی گئیں، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں، اور ایک ہمارے میں نے ایک بیٹی کو اور ان کی بیوی کو اغوا کر لیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور کل شفقت اوان ہمارا جو MNA سرگودا سے سابق بار کا پریزیڈنٹ بھی ہے، اس کے گھر پہ چھاپا مارا۔ اس طرح کی حرکتیں تو اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ نہ نیشنل اسمبلی کے نہ سینٹ کا کوئی بندہ ہمارا ٹوٹا ہے، نہ ہی انشاءاللہ ہمیں کوئی ایسا ہے کہ کوئی یہ ٹوٹے گا۔ مجھے کل رؤف حسن صاحب بتا رہے تھے کہ پروبیبلی 2 سے 3 لیگی جو اراکین پارلیمان ہے شاید وہ کے ساتھ رابطے میں ہے، اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ میرے نالج میں نہیں ہے، شاید رؤف حسن صاحب اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں۔ بہرحال میرے ایسے نوٹس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شعیب صاحب، وکلاء کی جانب سے جو رد عمل ابھی تک آیا آئینی ترامیم کو لے کے، آج بھی علی احمد قرطبی اور فیصل صدیقی صاحب بھی میں مخاطب دیکھ رہا تھا مختلف، کیونکہ آپ بھی وکیلوں میں سے ہی شمار ہوتے ہیں، تو یہ رد عمل ان آئینی ترامیم کو روکنے کے لیے جو ابھی تک آیا ہے سفیشینٹ انف تو نہیں ہو سکا، اور نہ کوئی ایسی موومنٹ آ سکی؟ ایک بات طے ہے کہ وکلاء نے ایز اے یونانیمسلی ان سو کارڈ آئینی ترامیم کو مسترد کر دیا ہے۔ نمبر 2، سول سوسائٹی نے مسترد کر دیا ہے۔ نمبر 3، آپ کی جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھوں، ایز اے ہول مور دین 90% لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ PTI جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان حالات اور واقعات کی روشنی میں ایک مجموعی تاثر جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے، کوئی آئینی عدالت بنانے کے حق میں نہیں ہے، اور جس طرح یہ نظام انصاف پہ حملہ آور ہونے جا رہے ہیں، یہ ملک کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔ شعیب صاحب، یہ مولانا کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ پبلکلی سٹیٹمنٹ ان کی کافی تلخ ہوتی ہے، لیکن کل تک ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ بہت قریب ہم آ چکے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ آن بورڈ تھے اور بڑا امپورٹنٹ رول رکھتے ہیں ایز فار ایز دی امینڈمنٹس آر کنسرنڈ۔ ویئر ڈو یو سی ہم؟ دیکھیں مولانا صاحب کی تقریر بھی آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے خلاف ہوگا۔ بہرحال ہم تو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ان کے ساتھ
روابط میں ہیں، رابطے میں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بہتر ملک کے مفاد میں کوئی فیصلہ کریں گے تو ہم مل کے کریں گے. بہرحال باقی وہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی کا سربراہ ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آج تک اگر انہوں نے اس غیر آئینی ترمیم کی مخالفت کی ہے اور اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں تو آگے بھی ایک وہ عصر کے ٹائم جاتے جاتے جو آپ کے احتجاج اور آپ کے جلسے جلوس کی کال تھی اس کے حوالے سے بڑا اہم ہے. پی ٹی آئی ورکرز کو احتجاج کی کال دیتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، شہر شہر پہنچتے ہیں اپنی پارٹی اپنے قائد کے لیے، مار بھی کھاتے ہیں، آنسو گاز کے شیل بھی بیئر کرتے ہیں، گرفتاریاں بھی ان کی ہوتی ہیں. لیکن جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی قیادت غائب ہوتی ہے. کبھی ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ جی چیئرمین نے کہا تھا کہ غائب ہو جائیں تاکہ آپ کو پکڑ نہ لیا جائے. کبھی معلوم ہوتا ہے 30 گھنٹے سی ایم صاحب بھی غائب ہو گئے ہیں. یہ تو بڑا سیریس کنسرن ہے اور یہ اعتماد کا فقدان ہے. ورکر آپ کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے. دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا عمران خان صاحب کا کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ ہمارا ہر ورکر لیڈر ہے اور ہر لیڈر ہمارا ورکر ہے. باقی اس حوالے سے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ جو ایم این ایز اور سینیٹرز ہیں وہ احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے سو ایز ٹو اوائڈ یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اور دیٹ واز دی مین ریزن. باقی الحمدللہ ہمارے سارے ورکرز ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے یہ چیز بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی اور لوگ ہمارے پہنچیں گے. میرے سمیت کئی لوگ ہمارے جیلوں میں بند رہ کر آئے ہیں اور کئی ابھی تک جیل میں ہیں. ہم سب الحمدللہ پارٹی کے ساتھ متفق ہیں اور متحد ہیں اور انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل. بہت شکریہ جناب شعیب شاہین صاحب، رہنما تحریک انصاف. وہ کہتے ہیں کہ ابھی کسی نئے احتجاج کی کال کے حوالے سے پارٹی کے ہاں فیصلہ نہیں ہوا. خوش آئند قرار دے رہے تھے کہ جو احتجاج ہم نے مؤخر کیا، البتہ سوال اٹھا رہے تھے کہ گورنمنٹ نے جو کمٹمنٹ کی کہ خان صاحب سے ڈاکٹرز ملیں گے وہ نہیں مل سکے، اور ان کی اطلاع کے مطابق 2 بجے ایمس کے ڈاکٹر عاصم کے ساتھ گئے تھے. میں خبر دے رہا تھا آپ کو کہ ڈاکٹر عاصم کی تو ملاقات نہیں ہو سکی. اطلاع یہ تھے کہ ان کے قوائف پورے نہیں تھے. باقی ڈاکٹرز ملے ہیں، کیا رپورٹ آئی یہ ابھی تک اس کا تعین نہیں ہو سکتا. چھوٹی سی ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. پبلک پلس سوشل میڈیا پہ کیا ہے، یہ ہمارا آخری موضوع ہوتا ہے تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ سوشل میڈیا بالخصوص ایکس کے اوپر عوام کن موضوعات پر کیا کتھارسس کر رہی ہیں اور کیا موضوعات ٹرینڈ کر رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ایکس کے اوپر 3 ٹرینڈز ایسے ہیں جو بہت زیادہ توجہ حاصل کر رہے ہیں. ایک ہے جسٹس فار پی جی سی ایس اسٹوڈنٹ. یہ جو یہاں لاہور میں ایک واقعہ ہوا مبینہ طور پر، جس کی ابھی تک تحقیقات مکمل نہیں ہوئی. ایک پنجاب گروپ آف کالج کی ایک طالبہ جس کے نام، عطا، پتہ یا اس کے ساتھ پیش آئے واقعے کے حوالے سے ابھی تحقیقات نامکمل ہیں. اس حوالے سے کافی زیادہ غم و غصہ ہے، سوالات اٹھ رہے ہیں. پنجاب حکومت کے اپنے بیانات ہیں، اس ادارے کے اپنے بیانات ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، لیکن اس کے مخالف کہا جاتا ہے کہ واقعہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں اس ٹرینڈ کے نیچے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، اور ایک معاملہ جو حکومت نے کیا کہ ایک تحقیقاتی کمیٹی 7 رکنی بنا دی، اس کو لے کر کے کئی صحافی اور تجزیہ نگار بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کمیٹی تمام تر حکومت کے لوگ ہیں، سیکرٹری، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل، سیکرٹری ایجوکیشن، اس طرح کے لوگ ہیں جو حکومت کے اپنے نمائندے ہیں بیوروکریسی کے، وہ اس میں شامل ہیں. ایک مانگ کی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کوئی جج اس میں رکھا جائے، یا MII بھی اسی خفیہ ادارے کا شخص بھی ڈالا جائے تاکہ انویسٹیگیشن مکمل ہو سکے اور انسانی حقوق کے علمبردار بھی اس میں ہوں تو معاملہ سامنے آ سکتا ہے. یہ ایشو سینسٹیو ہے، اس میں ہمیں فیک نیوز سے ہی بچنا ہے اور حقائق تک بھی پہنچنا. اس لیے ضروری ہے کہ حکومت ایسے اقدامات اٹھائے جس سے یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اصل معاملہ ہے کیا، کیونکہ ہائپ اس دور میں کافی زیادہ لیتھل بھی ثابت ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو موضوع ٹرینڈ کر رہا ہے ایکس کے اوپر، وہ بھی لاہور ہے. لاہور سے جڑا ہی یہ واقعہ تھا، تو لاہور کے 2 ہیش ٹیگ جو ہیں ایک ہی واقعے سے جڑے ہوئے ہیں. حالانکہ متعلقہ ادارہ اپنے حق میں صفائیاں بھی پیش کر رہا ہے، حکومت پنجاب بھی اپنی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے. اور تیسرا موضوع جو سب سے زیادہ ٹرینڈ کر رہا ہے وہ اسلام آباد کا ہے، اور اسلام آباد کا موضوع شنگھائی تعاون تنظیم کی وجہ سے. یہ آپ کو یاد ہوگا 23واں اجلاس ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا. پاکستان اس کا 2017 میں مستقل ممبر بنا، اس سے پہلے یہ آبزرور تھا. اور پاکستان کے علاوہ چین، بھارت، روس اور وسط ایشیائی جو ممالک ہیں یہ اس کے مستقل ممبر ہیں. اس میں مبصرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس برس مبصر کے طور پر کا سینئر ڈیلیگیشن یہاں پہنچا ہے. یہی نہیں بلکہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی یہاں پہنچے ہیں. کوئی 9 برس بعد پہلا بھارتی وزیر خارجہ ہوگا تو یہاں پہنچا ہے. ان ٹرینڈز کے علاوہ ایک اور ٹرینڈ جو سامنے آیا ہم نے دیکھا وہ کامران غلام کے حوالے سے تھا. کامران غلام مڈل آرڈر بلے باز ہیں جن کو ٹیسٹ سٹیٹس ملا ہے. پاکستان انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے. بابر اعظم کو ریسٹ دیا گیا تو یہ لڑکے نے ڈیبیو کیا، فرسٹ کلاس میں بہت اچھا پرفارم کیا، اور ڈیبیو پر ہی اس لڑکے نے شاندار سینچری سکور کی ہے. 13ویں کھلاڑی بن گیا پاکستان کی جانب سے جنہوں نے ڈیبیو پر ٹیسٹ سینچری سکور کی.
लाइव जामी में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।